बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इंशाअल्लाह इकट्ठे रवाना होने को हैं। तो अज़ीज़ान मन, आज का जो शेर है वो इस मुल्क के मुमताज़ शायर जनाब शकील जाज़ब का शेर है। मैं अर्ज़ भी किए देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी अभी नमूदार हो जाएगा। हम आपके हैं, आपके कदमों में पड़े हैं। हम आपके हैं, आपके कदमों में पड़े हैं। एक शख्स हमारा है मगर और कहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत सरशार कर देने वाला, बहुत कैफियत से भरा हुआ शेर है। और अमूमन मैंने खैर क्या कहना, हमने अपने असातिज़ा से और अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से यही सुना है, यही सीखा है कि भाई जो शेर है और ख़ास तौर पे जो गज़ल का शेर है वो बुनियादी तौर पर तो कैफियत से और सरशारी से भरा होना चाहिए। तो अगर किसी शेर को सुनकर आप किसी कैफियत में ही नहीं पहुँचे, आप माफ़ कीजिएगा, किसी सरशारी में ही नहीं आए, तो फिर जितना मर्ज़ी उस शेर की आप तशरीह में चले जाएं, या जितना मर्ज़ी उस शेर को आप डिसाइफ़र करने की कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी उस शेर की आप उससे आप लुत्फ़ उठाने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक वो आपको सरशारी नहीं बख्शेगा, कैफियत नहीं बख्शेगा, तब तक वो शेर काबिल गुफ्तगू होगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले इस शेर में ख़ास तौर पर जो सबसे पहली जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो यही थी कि कैफियत और सरशारी। अच्छा, और इस कैफियत ने और इस सरशारी ने मुझे निकलने भी नहीं दिया बहुत देर तक कि मैं कुछ फ़िक्री हवालों से भी इस शेर को सोचूं, या इसका कोई हज़ या इसका कोई लुत्फ़ उठाने की कोशिश करूं, जो कि मेरे नज़दीक बहरहाल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बुनियादी नहीं है, बुनियादी सरशारी और कैफियत है, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें जो फ़िक्र है और उसमें जो फ़नी एतबार से जिस जमाल का इजहार है उसका हम लुत्फ़ ना उठाएं या उसका लुत्फ़ उठाने की कोशिश ना करें। तो इसी सिलसिले में ये जितने भी मेरे वीलॉग्स हैं इसी सिलसिले में होते हैं कि कैफियत और सरशारी अपनी जगह पर, लेकिन ये भी एक शेर से सीखने का, शेर का लुत्फ़ उठाने का, शेर से हज़ उठाने का एक तरीका है कि उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर भी कुछ गौर व फिक्र किया जाए। तशरीह, दोबारा तशरीह कतई नहीं, सिर्फ के शेर का मुकम्मल तौर पर 360 डिग्रीज़ के ऊपर लुत्फ़ कैसे उठाना है, ये बहस और ये डिस्कशन मकसूद होती है। तो हम आते हैं अपने शेर की तरफ। रिपीट किए देता हूँ। हम आपके हैं, आपके कदमों में पड़े, एक शख्स हमारा है मगर और कहीं। तो हमारा पहला सेगमेंट होता है शेर की नसरी तरतीब, बामुहावरा नसरी तरतीब, मुक़द्दरात को खोलकर। तो इस शेर की, ये शेर भी नसर के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत है, बहुत फसीह और बहुत बलीग शेर है। तो लिहाजा इसकी हम अपनी सी कोशिश किए देते हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पर आपके हो गए हैं और इसलिए अब आपके कदमों में ही पड़े हैं और कदमों में ही पड़े रहेंगे। लेकिन कुछ यूँ भी है कि एक शख्स हमारा भी है लेकिन वो कहीं और है। तो ये थी इस शेर की बामुहावरा नसरी तरतीब। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट तलाज़माती निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे दोबारा मैं अर्ज़ करूँगा कि बहुत मुश्किल पेश आई उस सरशारी और कैफियत से निकलने की जो इस शेर ने मुझ पर तारी कर दी थी, और ये यकीनन आप पर भी तारी कर दी होगी। लेकिन बिल आखिर मैं कामयाब हुआ, शायद अपने कोई फितरी कुछ की वजह से, कि मैं अब इसके ऊपर कुछ गौर व फिक्र भी करूं और इसका दीगर हवालों से भी कोई हज़ उठाने की कोशिश करूं और ये देखूं कि इसकी तलाज़माती तरतीब क्या है। तलाज़माती तरतीब में सिर्फ तलाज़मा ही नहीं है, बल्कि हम जो शेर की रूह है, उस शेर की रूह ने हमें किस तरह मज़ा दिया है और उसमें क्या रंगारंगी है उस शेर में। तलाज़माती निज़ाम में हम इन तमाम पहलुओं का अहाता करें। तो अज़ीज़ान मन, इस शेर के तलाज़माती निज़ाम में
آپ جانتے ہیں کہ تلازمے میں ایک بصری تلازمہ ہوتا ہے، یعنی جو منظر آپ کے سامنے کھلتا ہے، اور ایک فکری تلازمہ ہوتا ہے جو کنسیپچول سطح پر، ایک انٹلیکچول سطح پر آپ کو شعر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے بصری تلازمے میں آتے ہیں تو بڑی خوبصورت اس میں ٹیکنیک استعمال کی ہے شکیل جاذب صاحب نے، کہ جو اس شعر کا پہلا مصرع ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، اس کا جو بصری منظر ہے وہ بہت صریح ہے، بالکل صراحت کے ساتھ آیا ہے، کنکریٹ ہے، کنکریٹنس کے ساتھ آیا ہے۔ اور جو اگلا مصرع ہے کہ ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے معاف کیجیے گا کہ ایک انتزاع کا یا ایبسٹریکٹ کا پہلو آ گیا۔ انتزاع یا ایبسٹریکٹ کا کیا ڈیفینیشن ہے کہ نون ایلیمنٹس کو ریموو کر دینا اور اس سے بات کمیونیکیٹ کرنا۔ تو یہ جو اور کہیں ہے، ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے، تو اس میں جو اور کہیں ہونا ہے وہ ایک مکمل طور پہ آپ سمجھیے کہ ایک ایبسٹریکٹ منظر آپ کو پیش کر رہا ہے، سیدھا آپ کی انگلی تھام کر آپ کو کسی طرف نہیں لے جائے گا۔ ثواب دیدی نہیں کہوں گا اس کو، میں ایبسٹریکٹ اس لیے کہوں گا کیونکہ انہوں نے اس شعر میں کہیں بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ ان نون ایلیمنٹس کو کسی بھی طریقے سے جو انہوں نے ایبسٹریکٹ میں ہٹا دیا ہے اس کی طرف اس کا کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ جب منظر ذہن میں لائیں گے تو وہ شخص کہاں ہے، شاید یہ منظر آپ کے اوپر کھلے گا نہیں، لیکن کانکریٹنس کو اور ایبسٹریکٹ کو انہوں نے ملایا اس طرح ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، میرے قدموں میں نہیں ہے، یہاں اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، یہ صراحت کے ساتھ کانکریٹ منظر ہے، مگر اور کہیں ہے، اور یہاں انہوں نے اس کو ایبسٹریکٹ کر دیا۔ یہ بڑا خوبصورت فنی طریقے سے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو یکجا کیا ہے کہ مجھے بہت لطف آیا اس بصری تلازمے سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ لطف مجھے آیا اس کے فکری تلازمے میں، ہرچند کہ یہ شعر بہت اپنی ایسی آپ کو کیفیت میں لے جاتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس اس میں شاید کوئی سوچ و بچار کی یا فکر کی گنجائش نہیں ہے، بس اسی سرشاری میں ہمیں اس شعر کو گزارنا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بہرحال سرشاری ہے، نشہ ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اترتا جاتا ہے، لیکن فکری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ میں ایسی ہے، شراب ایسی ہے جو پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ کہیں کوئی بھی شعر مکمل طور پر ڈسائفر نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں جا کے جب اس کے فکری تلازمے یا اس کے تلازماتی ماحول پہ غور کریں گے، کوئی نہ کوئی نیا تلازمہ آپ پر کھلتا رہے گا، شعر تازہ رہے گا۔ تو اس میں جو فکری تلازمہ ہے وہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے شکیل جاذب صاحب نے، شاعر نے، اس کو قاری کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، یعنی یہ ایک طرح سے ثوابدیدی تلازمے میں آ گیا ہے۔ لیکن اس جہاں بھی آپ ثوابدیدی تلازمہ بھی اگر رکھتے ہیں تو وہاں بھی شعر کی کیفیت اور سرشاری بالکل متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سرشاری بالکل متاثر نہیں ہو رہی، لیکن جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کے فکری نظام کی طرف اس شعر کے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو بڑی فصیح و بلیغ ہے، بہت روح والی سٹیٹمنٹ ہے، اور بہت انکسار اور عجز والی سٹیٹمنٹ ہے۔ منظر بالکل سامنے آ جاتا ہے، فکری طور پہ بھی، بصری طور پہ بھی۔ جو اگلا شعر ہے، جو اگلا مصرع ہے، ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں، تو یہاں پہ آ کے جو ہے شاعر نے آپ کو الجھا دیا، کم سے کم فکری سطح پر، کیفیت کی سطح پر نہیں۔ تو اس میں اب ہمیں میں جب اس پر سوچنے بیٹھا تو مجھے اس میں دو سوال اپنی ثوابدید پہ اترتے ہوئے دکھائی دیے، اور وہ یہ تھے کہ ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اور کہیں کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اور کہیں ہے تو کہاں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قاری کی اپنی ثوابدید پر شاعر نے چھوڑی۔ تو جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں نہیں ہے، ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے،
اور ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، تو وہ جو شخص ہمارا ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ لاجیکل ایک سوال نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں اس کے دو میں جب غور کیا تو میرے دو پہلو کم سے کم میرے سامنے کھلے، آپ کے سامنے یقیناً ہزار پہلو وہاں ہوں گے، اور میں عموماً کہتا ہوں کہ جو بھی نیا پہلو آپ کے ذہن میں آئے جو مجھ سے مس ہو جائے اس کو ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، تاکہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں اور میرے سمیت ان کی بھی کچھ تعلیم ہو سکے۔ تو ایک تو ہے کہ جی بات ہے پوائنٹ آف ویو کی، کہ دونوں جگہ پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ شاعر کا ہے۔ ہم آپ کے ہیں، وہ ہمارا ہے، ایک شخص ہمارا ہے، ہم آپ کے ہیں، تو پوائنٹ آف ویو جو نیوکلیس ہے وہ شاعر کی ذات ہے۔ تو یہاں اس نے یہ بتا دیا کہ کیونکہ ہم آپ کے ہیں تو آپ کا جو وجود ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں پڑے رہیں، اور وہ شخص ہمارا ہے تو پھر ہمارا ہونے کی وجہ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اس کو اپنی اونرشپ سے ہی آزاد کر دیں، اور اس کو اون کرنے کے ہم قابل ہی نہ رہیں، اور اس کی اور لیکن یہ دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے ہمارا بھی کہہ دیا، اور کہیں ہے کہہ کہ یہ ایک مختلف مطلب ایک فنی نکتہ ہے، فکری سطح سے ہٹ کے بالکل زبان و بیان کے حوالے سے ایک نکتہ یہ خوبصورت ذہن میں آتا ہے، اور ہمیں ذہن میں کیا آتا ہے، نظر آتا ہے کہ اونرشپ چھوڑ بھی دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا ہے۔ کیا خوبصورت، کیا پیراڈاکس، اسے کہتے ہیں ایک پیراڈاکس کریٹ کرنا۔ تو یہ پیراڈاکس کریٹ کرنا بھی ایک بڑی شاعری کے لیے بہت اہم امر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہے اور ہم ہیں، اور جو شخص ہمارا ہے وہ ہے، تو پھر ان تینوں کا اپنا اپنا وجود ہے، اپنے اپنے تقاضے ہیں، اپنی اپنی یہ لوگ مزاج لے کر اترے ہیں۔ تو ان تینوں کے مزاج کے حوالے سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ نیوکلیس شاعر ہے تو شاعر جس کا ہے اسے قدموں میں پڑے رہے گا، اور شاعر کا جو ہے اس کو وہ آزاد کر دے گا، اس کی اونرشپ چھوڑ دے گا۔ تو ایک تو اس نے اپنی ذات کا کردار بتایا، اپنے محبوب کا کردار بتایا، اور اپنے عاشق کا کردار بھی بتایا۔ یہ بھی ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شاعر قدموں میں ہے اپنے محبوب کے، اور جو شاعر کا عاشق ہے وہ کہیں اور ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اب یہاں قدموں میں پڑے ہیں نا جی، تو جب آپ قدموں میں کسی کے پڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلریڈی اس کی ایک ماتحتی میں آ گئے ہیں۔ یعنی آپ اگر وہ کہیں بیٹھا ہے، کھڑا ہے، جس طرح بھی ہے، اگر آپ اس کے قدموں میں پڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی گنجائش رہی ہی نہیں آپ کے قدموں میں کہ کوئی آپ کے قدموں میں پڑ جائے، کیونکہ زمین ہے، زمین پر تو آپ بچھ ہی گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب زمین سے نیچے اس شعر کے تناظر میں تو کوئی مزید جگہ رہتی نہیں۔ اگر آپ فکری لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو اگر آپ زمین کو یہ سوچ لیں کہ بھی جتنا انسان مٹ سکتا ہے اتنا تو مٹ گیا، تو جب وہ جو مٹ جانے کی جو انتہا ہے وہ اس نے جب اچیو کر ہی لی، تو پھر اس کے پاس یہ جگہ کہاں رہ گئی کہ اس کے قدموں میں بھی کوئی آ کر بیٹھ سکے۔ تو یہ لاجک کو بھی بروئے کار لائے ہیں کہ یعنی اگر میں زمین پر لیٹ گیا ہوں تو میرے قدموں میں تو اب جگہ مزید کسی کے لیٹنے کی نہیں رہی، وہ میرے برابر ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سر اس کے قدموں کے برابر، کہ اس کا سر میرے قدموں کے برابر ہوگا، بلکہ وہ اس کا سر بھی اسی لیول پہ ہوگا جس پہ میرا سر ہے۔ تو وہ قدموں میں پڑ جانے کا جو ایک تلازمہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہیں اور چلا گیا، کیونکہ میرے قدموں میں یہاں بیٹھنے کی یا میرے قدموں میں پڑھنے کی جگہ باقی ہی نہیں رہی، کیونکہ میں خود مٹ چکا ہوں۔ تو یہ دو ثوابدیدی تلازمے نظر آتے ہیں کہ وہ شخص جو شاعر کا ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا لطف میں نے یہ اٹھایا کہ اب وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کسی کا ہونے کا جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، جو تقاضا ہے، وہ تو پہلے مصرے میں بیان کر دیا کہ ہم آپ کے ہیں،
آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، یعنی کہ تقاضا تو یہی ہے کہ جس کے آپ ہو جائیں تو اس کے قدموں میں پڑے رہیں، مگر یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی یہ دو اوپر وجہ ہم نے ابھی ڈسکس کی، ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ کہاں ہے؟ یہاں اب یہ بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی ثوابدید کے اوپر ہی ہے، کیونکہ بہرحال اگر وہ ہمارا ہے تو اس کو ہمارے قدموں میں ہی ہونا چاہیے. یہاں بھی پیراڈاکس کا مسئلہ ہے تو اور یہاں وہ ہو نہیں سکتا. تو پھر اب سوچئے وہ کہاں ہے. یہی لطف ہے جو اس شعر سے میں بار بار اٹھاتا رہا. اور وہ کہاں ہو سکتا ہے، اس کی بھی میرے نزدیک تو دو ہی توجیحات میرے سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ وہ کیونکہ قدموں میں پڑنا کسی کا ہونے کے بعد قدموں میں پڑ جانا مجبوری ہے، تو وہ اور کہیں ہے، کیونکہ میرے قدموں میں جگہ نہیں ہے تو وہ کسی اور کے قدموں میں جا کر پڑ گیا ہے. فراز صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے. تو ایک تو یہ پہلو ہے جو اس کے کہاں ہونے کا ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ بھی کہیں قدموں میں ہی پڑا ہوا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری اس کے آڑے آ رہی ہے ایسی کہ جو اس کو کہیں اور ہونے پر مجبور کر رہی ہے. شہزاد صاحب نے ایک بہت مزیدار واقعہ سنایا تھا. ان کے ہاتھ کوئی کتاب لگی تھی، نایاب ہے، مجھے تو کہیں سے نہیں ملی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کتاب تھی کہ سینما کی ہسٹری کے جو بہترین سین ہیں وہ سین اس کتاب میں انہوں نے مصنف نے یا راوی نے بیان کیے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک سین بتایا کہ ایک صاحب تھے، فرینچ مووی تھی، ایک صاحب تھے تو وہ اپنی جوان سال بیوی کو دفنا رہے تھے، بہت غمگین تھے. تو وہ جب دفنا کے ان کو سب لوگ چلے گئے، وہ کچھ دیر بیٹھے رہے قبر کے پاس، پھر وہاں سے اٹھے تو ایک اور قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں سیاہ ماتمی ملبوس میں ایک خاتون بیٹھی تھی ایک قبر کے پاس. تو جب وہ وہاں سے گئے انہوں نے سوچا لا محالہ یہ اس کے شوہر کی قبر ہوگی، جس طرح میں اپنی بیگم کی یا زوجہ کی قبر سے اٹھ کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ میں بھی اپنی بیوی کو دفنا کر آ رہا ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی اور ایسا ضرور ہوگا جو تمہارے خاوند سے بڑھ کر تمہارے لیے ثابت ہوگا. تو اس کا جواب اس خاتون نے بہت خوبصورت دیا. اس نے کہا جی ہاں میں آپ سے ایگری کرتی ہوں اور یہ اسی کی قبر ہے. تو ایک یہ بھی ہے کہ شاید جو شاعر کا عاشق ہے وہ کہیں اپنی مجبوری کے باعث یا اپنی وفاداری کے باعث یا اپنی وفا نبھانے کے لیے کہیں اور مصروف عمل ہے، اس لیے میں تو یہاں آ گیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، لیکن وہ وفا شعر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکا. تو یہ اس کے دو ثوابدیدی تلازمے ہیں کہ وہ کہاں ہے. اچھا اب اس میں تلازمے تو ہم نے ڈسکس کر لیے. جو مزے کی بات ہے نا، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے، اس کی بھی دو توجیحات ہم نے دیکھی. وہ کہاں ہے، اس کے بھی دو امکانات ہم نے دیکھے. اچھا اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ثوابدیدی تلازمے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں میوچلی ایکسکلوسو، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جسٹیفائڈ ہے، یہ بھی جسٹیفائڈ ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ان دونوں کے دو جو تناظر ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ دونوں ایک ہی وقت میں جسٹیفائی ہو رہے ہیں. یہ اس شعر کی اوج ہے، یہ اس شعر کا وہ کمال ہے جس نے میرا دماغ بھگ سے اڑا دیا. یعنی کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہاں ہے تو یا تو کسی کے قدموں میں پڑا ہوگا یا اپنی وفا نبھا رہا ہوگا. تو بھائی کنسیپچولی آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ کسی اور کے قدموں میں پڑ جانا یا کسی کے ساتھ اپنی وفا نبھانا وہ بھی تو اس کے قدموں میں پڑ جانا ہی ہے نا. اگر وہ کسی اور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی شاید یا اپنے محبوب کے قدموں کے طفیل ہے، اور اگر وہ اپنی وفا کہیں نبھا رہا ہے تو وہ بھی اس کے محبوب کے قدموں کے طفیل ہے، کیونکہ وہاں بھی اس نے اپنی وفا کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں الگ الگ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ جسٹیفائی ہو رہے ہیں، جو کہ عجیب و غریب میں سمجھتا ہوں کمال ہے. اور یہی آپ اوپر بھی دیکھ لیں کہ وہ یہاں کیوں نہیں ہے، اس میں بھی دونوں ایک جگہ جسٹیفائی ہو سکتے ہیں.
یعنی ان تینوں کرداروں کا جو کردار ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، وہ نہیں ہٹے گا، اس وجہ سے کہ جب کہ کنسیپچولی جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کے قدموں میں کسی کے پڑنے کی گنجائش نہیں رہتی. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر آپ شاعر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تینوں جو کردار ہیں اس شعر کے وہ اپنے اپنے مزاج پہ بھی قائم ہیں. تو وہاں بھی یہ ہم نے نہیں کہا کہ یا تو یہ بات ہوگی یا پھر وہ بات ہوگی اور دونوں باتیں جسٹیفائڈ ہیں. دونوں باتیں موجود بھی ہیں اور جسٹیفائڈ بھی ہیں، اور اسی طرح وہ کیوں نہیں ہے، ادھر بھی دونوں پہلو کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہاں ہے وہاں بھی دونوں پہلو کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ اس قدر خوبصورت تلازمہ سازی کی ٹیکنیک ہے جو شکیل جاذب نے استعمال کی ہے کہ بس میں تو اش کر اٹھا. اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو شاید آپ بھی اششی کر رہے ہوں گے، ورنہ اس کی کیفیت اور سرشاری تو ہے ہی کہ آپ اشش کر اٹھیں. تو یہاں پہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ہماری لفظی ترتیب ہوتی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے لفظی بندوبست ہوتا ہے. لفظی بندوبست میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا استعمال ہے اوپر. تو آپ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی اپنے آپ سے، خود سے. اور ایک ہوتا ہے یعنی سنگولر، فرسٹ پرسن سنگولر. اور ایک ہوتا ہے آپ یعنی کہ سیکنڈ پرسن سنگولر. یعنی کہ آپ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی استعمال ہوگا، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس میں آپ میں دیکھیے کس طرح انہوں نے تہداری پیدا کی ہے کہ یہ شعر کے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں. میں اس معنی میں اب مزید نہیں جاؤں گا کیونکہ جو سامنے کے معنی تھے حظ اٹھانے والے وہ تو میں نے بیان کر دی ہیں. میں اشارہ ضرور کروں گا کہ آپ سے اگر مراد اپنا آپ لے لیا جائے تو پھر اس شعر کو ذرا دیکھیے کہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، یعنی ہم اپنے ہیں اور اپنے ہی قدموں میں پڑے ہیں. تو ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے. تو وہ وہاں انہوں نے اس کو بالکل اس کا پوائنٹ آف ویو ہی شعر کا چینج ہو جاتا ہے آپ کے استعمال سے. ہم تمہارے ہیں، مطلب میں پھر وزن وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہم تمہارے ہیں، تمہارے قدموں میں پڑے ہیں. ایسی کوئی بات بھی کی جا سکتی تھی یہاں پہ، لیکن آپ کے ہیں. تو وہ ایک جو آپ کے ساتھ انہوں نے ایک گہرائی اور گہری معنویت پیدا کی ہے آپ کے لفظ کے استعمال سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکیل جاذب کا مخصوص جو انہوں نے کلاسیکی آہنگ اپنایا ہے، اور وہ کلاسیکی آہنگ ایسا ہے جو کسی یبوست کا شکار نہیں ہے. وہ کلاسیکی آہنگ ہے جو آج کے دن کے تقاضے پورے ہر حوالے سے پورے کرتا ہے. جدیدیت، فکری جدیدیت کے تقاضے ہر حوالے سے پورے کرتا ہے. لیکن جو ان کا کلاسیکی آہنگ ہے اس نے دیکھیے آپ کے استعمال سے اس شعر کو کس قدر تہداری بخش دی. اور جو دوسرا کی لفظ ہے اس میں وہ ہے شخص. ہم کہیں کوئی ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے. ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، اور کوئی ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے. معاف کیجیے گا، لیکن یہاں پہ ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنا اس کا صوتی ماحول پہ تو خیر ہم بات کر لیں گے اس کی، لیکن یہ سب ہندی ہے. ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے، سب ہندی ہے. اس میں ایک شخص ایسا ہے جو انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ فارسی شخصیت کے حوالے سے ایک فارسی رنگ لیے ہوئے لفظ ہے، بلکہ شخص کلوزڈ ورڈ بھی ہے، اور کوئی کو جو انہوں نے ریپلیس کیا ہے شخص کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخص میں انہوں نے اس شخص کو ایک ہیروئزم بخشا ہے، ایک گرینجر بخشا ہے اس شخص کو، کہ اس شخص کو بھی آپ نے، وہ ہر چند کے اور کہیں ہے لیکن اس شخص کو آپ نے ہلکے میں نہیں لینا. اسی لیے انہوں نے کہا ایک شخص ہمارا ہے تاکہ وہ رجسٹر ہو جائے. یہ بڑی فنی باریکی ہوتی ہے ایسا شعر کہنے میں، اور یہ اسی کو صرف حاصل ہوتی ہے جس نے کلاسیک کو اور اساتذہ کو اور بزرگوں کو بہت عمیق نظروں سے پڑھا. تو یہ دو لفظی بندوبست میں یہ دو لفظ تھے جنہوں نے مجھے بہت مزہ دیا. اور اب اگر ہم صوتی ماحول کی طرف آئیں تو صوتی ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں اگین، تو آپ یہ دیکھیں کہ
میں پھر شعر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ہم آپ کے ہیں، آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، ایک شخص ہمارا ہے مگر اور کہیں ہے. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں تو سب کیونکہ ظاہری بات ہے ایک عجز اور ایک انکسار کا حامل یہ شعر ہے، تو لیٹے لیٹے اور دھیما لہجہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن جہاں ذکر آیا آپ کا، آپ میں کھڑا لفظ ہے، الف ہے، اور ہمارا اس میں بھی کھڑا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کو انہوں نے الگ الگ کر دیا، اس کو انہوں نے سٹینڈ آؤٹ کروا دیا ہے کہ جہاں بات کرداروں کی ہوگی اور شخص کو انہوں نے سنگل آؤٹ کروایا ہے، رجسٹر کروایا ہے. کس طریقے سے کہ کوئی کی جگہ یعنی کوئی بھی نہیں سمجھ لو اس کو، ایک شخص، ایک پوری اینٹی کے طور پہ رجسٹر کروا دیا اس کو. اور آپ اور ہمارا، اس کے لیے انہوں نے کھڑے کھڑے لفظ استعمال کیے. آپ اور ہمارا، اس کے علاوہ آپ کو کہیں کھڑا لفظ اس پورے شعر میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ذرا باریک نقطہ دیکھیے صوتی ماحول کے بیچ میں کہ انہوں نے جہاں آپ کا یعنی اپنے محبوب کا، اور اپنا ہمارا سے مراد ہے یعنی کہ ہمارا یعنی میرا ہے، تو اس کے بیچ میں بھی یعنی ہم بھی موجود ہیں اور ہمارا عاشق بھی موجود ہے. ایک شخص ہمارا ہے تو میں اور وہ دونوں ہمارا میں موجود ہیں. تو ایک شخص ہمارا ہے تو اس لیے وہاں بھی انہوں نے رجسٹر کرنے کے لیے کھڑے لفظ استعمال کیے، اور آپ کے لیے بھی انہوں نے کھڑے لفظ استعمال کیے، تاکہ صوتی ماحول میں بھی جو کردار ہیں وہ کردار نمایاں نظر آتے رہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مشاق جو شاعر ہوگا اسی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا شعر کہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تا آخر ہر حوالے سے اس شعر میں جو شکیل جاذب نے جس ٹیکنیک کو برتا ہے، چاہے وہ فکری ٹیکنیک ہو، چاہے وہ تلازماتی ٹیکنیک ہو، چاہے وہ بصری ٹیکنیک ہو، چاہے وہ صوتی ماحول کی ٹیکنیک ہو، ایک ایک ٹیکنیک جو ہے اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. اور اس شعر کے لیے، اس شعر کو کہنے کے لیے اس ہی قسم کی ٹیکنیک اور اسی پائے کا شاعر درکار تھا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضری ہوگی. تب تک خوش رہیے اور سوچتے رہیے. بہت شکریہ.